जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। सवाल यही उठता है कि स्पीकर के फैसले के बाद वज़ीर आज़म की नाअहली का बाब खत्म हो गया या नहीं, और स्पीकर को ये फैसला करना चाहिए था या नहीं, और अगर ये फैसला खिलाफ कानून है तो क्या फिर नई लड़ाई पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान शुरू होगी। इन्हीं पॉइंट्स पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर मिनल्ला साहब, सीनियर कानूनदान है। आपसे तशरीफ़ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अतर मिनल्ला साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्पीकर के फैसले से आपको लग रहा है कि नाअहली का बाब खत्म हो गया या फिर एक नया चैप्टर खुलेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहिबा का जो फैसला है इंतहाई गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि ये वो केस नहीं था जहाँ पे उनको ये तयन करना था कि आया एक सवाल उठा है या नहीं उठा। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बजाते खुद लिख दिया गया है कि सवाल उठा है। उन्होंने पहले उनकी सज़ा उनको दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सवाल उठा है, और यकीनन उन्होंने आइन का एहतराम करते हुए, जो आइन में आर्टिकल 63 का जो तरीक़ाकार है उसका एहतराम करते हुए उन्होंने उस प्रोसीजर में वो चीज़ डाल दी थी। अब स्पीकर का ये इख्तियार नहीं सब आर्टिकल 2 में कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बैठ के एज एन एपेलेट अथॉरिटी उस पे अपना फैसला दे। बात यह है, कन्विक्शन हो गई है, ये भी लिखा जा चुका है। अगर उनको एतराज़ है वज़ीर आज़म साहब को कि रिडिक्यूल करना जो है चार्ज में नहीं था, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपील में उसको हज़फ कर सकती है। स्पीकर साहिबा के पास ये इख्तियार नहीं। आप कह रही हैं एपलेट अथॉरिटी नहीं है स्पीकर, लेकिन स्पीकर वो उसमें रेफरेंस दे रही हैं अपनी जो उन्होंने पॉइंट्स उसमें लिखे। एक तो वो कह रही है कि इसमें नाअहली का जिक्र नहीं था, तो मेरी नज़र में वो नाअहल नहीं। दूसरी बात, वो जावेद हाशमी के केस का रेफरेंस देती हैं कि माजी में ऐसा हो चुका और उस पर स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी थी कि वो नाअहल नहीं है, इसलिए उनको हाउस में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी। तो वो दो मिसालें ये जो दे रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से फिर देखिए जी, हम तो सिर्फ इस वक्त सामने चीज़ देखेंगे और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि स्पीकर साहिबा के पास सब आर्टिकल 2 में सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच के फैसले की अपील का हक नहीं, इख्तियार नहीं। और उनका जो ऑर्डर है वो उस जो सुप्रीम कोर्ट के 7 मोतबर जज साहिबान ने, और वो खुद उनकी पार्टी वजीर आज़म खुद कहते कि हमें उन पे एतमाद है। बेहतर तो ये होता कि वो अपील फाइल करते, चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, उस अपील के जरिए जो है वो एक मिसाल कायम करते। अगर वो समझते कि उनके साथ ज्यादती भी हुई है, एक दफा एक मिसाल कायम करते कि वो कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। इस तरह के बयानात देना कि ये जमहूरियत जीत गई, देखिए जमहूरियत आज उसी वकला तहरीक की वजह से है, बिल्कुल, और उसी वकला तहरीक की वजह से और इस अदलिया की वजह से ये अपना 5 साल पूरा करने लगे हैं। ठीक, लेकिन अभी जो फैसला आया उसमें मैं फवाद चौधरी साहब से पहले अगर जवाब ले लूँ, सदीकुल फारूक साहब फिर इसमें आप अगर कुछ ऐड कर दें। जैसे अभी अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि स्पीकर का कोई हक नहीं था, कि वो नहीं कह सकती थी, और स्पीकर कह रही हैं 446 का जो हाउस है, एक तो 342 नेशनल असेंबली हो गया, प्लस वो सेनेट को भी मिला के कह रही हैं कि मैं फैसला कर सकती हूँ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसको स्पीकर खुद से कुछ कह सकती हैं कि जी ऐसा फैसला नहीं हुआ? पहली बात तो यह है कि स्पीकर का जो ऑफिस है वो उतना ही काबिल एहतराम है जितना चीफ जस्टिस का ऑफिस, कोई उससे कम नहीं है, शायद उससे ज़्यादा ही होगा। उसकी वजह ये है कि वो पार्लियामेंट, चूंकि अल्टीमेट सॉवरन है होती है एक जमहूरियत में, तो वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, और प्रोटोकॉल में भी वो प्राइम मिनिस्टर के बाद आती हैं नंबर 3 पे। जो प्रोटोकॉल का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस साहब काफ़ी नीचे आते हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि जो अतर मिनल्ला साहब जो हैं बहुत ही सीनियर कानूनदार हैं और मुझे उनकी राय का बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनकी बात से एहतराम के साथ डिफर इस बात पे करूंगा कि जो वो ये कह रहे हैं कि अदालत के ऊपर अपील में बैठ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अदालत का अपना फैसला ये था कि जो फैसला है इट मे लाइकली टू अट्रैक्ट आर्टिकल 63G, और छोड़ दिया गया था आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर के ऊपर कि वो फैसला करे। अब जब फैसला आपने स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया, अब ये मेरी सदीकुल फारूक साहब की, अतर मिनल्ला साहब की राय हो सकती है कि स्पीकर को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारी सिर्फ एक राय है, डिसीजन का इख्तियार स्पीकर के पास है। और अतर मिनल्ला साहब चूंकि बड़े माहिर कानूनदान हैं, वो ये जानते हैं कि जब इख्तियार फैसले का होता है उसमें ही इम्बॉडीड होता है कि वो गलत फैसला भी कर सकता है। ठीक,
اگر کسی کو فیصلے کا اختیار ہے. اب اس کے اوپر میرا عطر من اللہ صاحب کا اور ہمارا کوئی اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے کہ اسپیکر کو ہی فیصلے کا اختیار تھا. یا تو اگر عدالت یہ چاہتی تو وہ خود ہی ڈسکوالیفائی کر دیتی اور معاملہ جو ہے وہ وہیں پر ختم ہو جاتا. اب اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا. اور جاوید ہاشمی صاحب کا کیس کیا تھا؟ جاوید ہاشمی کا یہ کیس تھا کہ ان کو کنوکشن ہوئی تھی, بالکل عدالت کی جانب سے ہوئی تھی, اور وہ کے حوالے سے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. ابھی حال ہی میں ایک اور کیس آیا ہے جو رند صاحب تھے, ہمارے فارمر منسٹر تھے یہاں پر, یار محمد رند صاحب, ان کو بھی عدالت سے سزائے موت ٹیررزم کورٹ سے جو ہے ان کو قتل میں جو ہے وہ سزا ہوئی. اور وہاں کے اسپیکر نے اس کو سائلنٹ آئی ایڈجرن کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر جو ہے ابھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کروں گا جب تک سپریم کورٹ سے آئے گی بات, اس کے بعد جب فائنلٹی آ جائے گی تب جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے. اب یہاں پر جو فیصلہ ابھی جو آیا تھا اس میں فیصلے میں اٹ سیلف اسپیکر کو ہی کہا گیا تھا فیصلہ کرنے کو, انہوں نے فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو کہا گیا اور اسپیکر بہرحال فیصلہ کریں گے. عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈائریکٹ ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دینا چاہیے تھا. وہ جو جاوید ہاشمی صاحب کی مثال دی گئی, اس میں کوٹ کی گئی, تو کیا اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک تھا اگر اسپیکر کی رولنگ تھی, اور آج اگر وہ گیلانی صاحب کے لیے کر رہی ہیں تو وہ غلط ہے؟ تو نون لیگ کا موقف اس میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب نے آخری بات کی اسپیکر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ نہیں آیا, اس لیے میں رند صاحب کے معاملہ جو ہے اس کو میں پینڈ کرتا ہوں, تو بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ کا, یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. پہلی بات نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب 7 ججز جو ہیں انہوں نے اتفاق رائے سے ایک فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ مے کا لفظ استعمال نہیں کیا, لائکلی کا لفظ استعمال کیا ہے, 631G کا ریفرنس بھی دے دیا ہے جو ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے, جو اس میں 3 چیزیں ہیں. آپ کو لگ نہیں رہا عدالت نے ایمبیگوٹی رکھی؟ عدالت کو ڈائریکٹ کہہ دیتی کہ آپ نااہل ہیں, جی ٹھیک ہے آپ گھر سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا, سیاسی گل کرو. اس میں بات یہ ہے کہ کیا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کیا کردار ہے. اس میں جب دوبارہ اپیل میں یہ سوال بھی اٹھے کہ جناب کیا یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں یا نہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں, اور توہین عدالت کا مرتکب آدمی جب سزا یافتہ ہوتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک اور بات عرض کروں گا اسپیکر صاحبہ کے حوالے سے کہ اسپیکر صاحبہ کی کیا کوئی قانونی آئینی معلومات, کوئی علم, کوئی ساؤنڈ بیک گراؤنڈ, یا ان کے ساتھ کوئی سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور بالادست عدالت ہو. آئین کی انٹرپریٹیشن تو آپ کو یاد ہے کہ سپریم خود ہی انہی نے اسپیکر صاحبہ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ بات غلط کی کہ میں ان کو بری کر سکتی ہوں, میں ان کو بری کر سکتی ہوں. یہ آئین کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ کا حق ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک چینل پہ انہوں نے خود بات کی ہے. اب میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ بات موجود ہے تو سپریم کورٹ کی فائنڈنگز پر ایک تو ایپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے, دوسرا ان کا یہ نالج نہیں ہے, آئین ان کو اختیار نہیں دیتا. چلیں آپ 2 جملے اور, لیکن اسپیکر کے فیصلے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اسپیکر کے فیصلے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. 2 بنیادی باتیں میں عرض کروں, میں قانونی رائے اگر لے لوں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نے عدالت کی تضحیق کیا یا ریڈیکیول کیا, اس پہ اسپیکر صاحبہ نے ایز این ایپلیٹ اتھارٹی فیصلہ دیا. نہیں یتر صاحب انہوں نے کہا 63G میں نہیں کور ہوتا, 63H کی ہوتی تو ختم ہوگی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں اپیل میں کرنا تھا کہ چونکہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے جی, چلیں ان کی بات سن لیں. چارج میں یہ نہیں تھا لہٰذا اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ ایز این ایپلیٹ اتھارٹی آرڈر نہ ہوا تو اور کیا ہوا. اس کا اختیار دیکھیں, ہم سب بھی جمہوریت کے ساتھ ہیں, لیکن جمہوریت کا مطلب یہ نہیں یا تو, اور میں کہتا ہوں کہ رند صاحب کا بھی فیصلہ بالکل غلط ہے, وہ عدالتوں سے بھگوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, بالکل سزا ہوئی ہے. وہ سہارا کو ایوان کا لیں, پارلیمنٹ کا لیں, اپنے برے حال کر لیے انہوں نے, اور نون لیگ والوں نے الیکشن لڑے, الیکشن کی بات, وہ چلیں الیکشن کا ذکر کریں, قانونی بات ہو رہی ہے, قانونی آئینی بات ہو رہی ہے, آئینی پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, آئینی پوائنٹ. چلیں ان کے جواب چلیں جواب سن لیتے ہیں. الیکشن کی نہیں, 19 مہینے لگ رہے ہیں بیل اپلیکیشن آتے ہوئے, یہاں پر ناز اصفہانی کو کر رہے ہیں سسپینڈ. یہ حالات ہے عدالتوں کے. یہ الیکشن کی بات نہیں ہے. اس وقت سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہوا ہے. بڑا اچھا ہے جس طرح اللہ نہ کرے فواد چودھری صاحب, جن کے مائیں بہنیں, جن کے بھائی, جن کے بزرگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ, آپ ان سے پوچھیں کہ برا حال ہے کہ نہیں ہے.
ہمارے پاکستان کے اس وقت بہت بڑے برے حالات ہیں، گہرے مسائل ہیں، ہم دنیا سے تنہا ہو چکے ہیں، اور ادھر آپ کے پروگراموں پہ 8 بجے سے 12 بجے تک، اور یہ سب جو ہے یہ سوائے اس ایشو کے، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اس ملک کی خاطر اور قانون اور آئین کی خاطر اور اس سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے ان کو اپیل کر کے استعفیٰ دینا چاہیے، اپیل کر کے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ صرف وزیر اعظم کے لیے ہی ہے، اپیل کر کے صاحب کے اوپر بھی کوئی احترام کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اس ملک میں الیکٹڈ پارلیمنٹ، اپیل کا وہ ذکر کریں، اپیل میں جائیں گے آپ، اپیل میں جائیں گے۔ میں پوائنٹ کر دوں، ایک پارلیمنٹ آتی ہے 2/3 میجورٹی یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، 3 دفعہ وہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، پیدل گیا آخری دفعہ، کوئی احترام کا معاملہ صرف وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے لیے رہ گیا؟ وہ خدا کا خوف کریں، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن میں بالکل یہ ایک نئی بحث جی سر، کنوکشن کے بعد 2/3 میجورٹی نے پرائم منسٹر کے اوپر چلیں آپ نے اعتماد کی اظہار بھی کر دیا، اپیل کا آپشن موجود ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں فواد صاحب کو یاد دلاؤں کہ 17 جج برابر ہوتے ہیں، اس بینچ میں چیف جسٹس صاحب ایک ممبر نہیں تھے، وہ 7 آزاد اور قابل یہ جو روزانہ احترام ریمارکس آتے ہیں میں ان کا بتا رہا ہوں، ان کی تو بات نہیں کر رہا، ان کو اس چیز سے منسلک کرنا، اور وہ 7 جج قابل احترام محترم جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، لیکن وزیر اعظم بھی محترم ہے بھائی۔ دیکھیں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ پارلیمنٹ پر وزیر اعظم کو بھی احترام دیں۔ میں صدیق الفاروق سے ایک چھوٹا سا جواب، مجھے ایک جواب سر آپ سے چاہیے، ایک جواب آپ سے چاہیے۔ جس دن گیلانی صاحب پہ توہین لگی، آپ نے نون لیگ نے کہا کہ آپ ریفرنس بھیجیں گے الیکشن کمیشنر کو، تو آپ الیکشن کمیشنر کو بھیجیں گے ریفرنس یا نہیں بھیجیں گے؟ جی ہم نے جو بھی قانونی کارروائی مشیروں سے مشورہ کر کے کرنی ہے وہ تو کل قائد اختلاف کی پریس کانفرنس کے 1-2 دن میں ہم فیصلہ کریں گے۔ مہینہ تو گزر گیا، فیصلہ آئے ہوئے بھی گزر گیا، 1-2 دن میں بات کی ہے انہوں نے، کل سپیکر کا فیصلہ آیا ہے۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشنر کو ریفرنس بھی بھیج سکتے ہیں ان کی نااہلی کے بارے میں، تو میں یہی سوال کروں کہ آپ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ وہ تو وہی بات ہے کہ وہ دن جو 30 ہیں وہ دن پورے ہوں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ چلیں رولنگ کو چیلنج کریں گے، اسپیکر کی جو رولنگ ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں تک یہ فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن میں 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ میں ایک تو یہ بات ہے جی کہ سب کچھ اچھا ہے، آج سکرنڈ کے نزدیک ایک کوچ جو کراچی سے آ رہی تھی اٹک کے لیے، اس میں اسے روکا گیا، اس میں سے کہا گیا ہے کہ سارے سندھی اتر جاؤ، اور 9 پنجابیوں کو قتل کیا گیا ہے وہاں۔ یہ کس نے کیا ہے یہ چھوڑ دیں، یہ علیحدہ ایک ڈیبیٹ ہے، جی بالکل ایک بڑی اہم بات کریں، یہ لسانیت کی جو بات ہے نا، صوبائیت کی جو بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لسانیت صوبائیت آدمی، مجھے بریک بھی لینی ہے، مجھے بریک بھی سر بریک لینی ہے، اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو لسانیت اور صوبائیت فرقہ واریت کی تو علیحدہ بحث ہے، لیکن جو آئینی اور قانونی بحث اس وقت چلنے کے لیے کہ کیا وزیر اعظم صاحب نااہل ہو گئے یا نہیں ہو گئے، اسپیکر کا اس میں کیا رول تھا، اور نون لیگ پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کمیشنر کے پاس جا سکتے ہیں، تو شاکر اللہ جان صاحب کے پاس کیا واقعی نون لیگ کوئی ریفرنس لے کر جائے گی، اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔